बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 401 लेक्चर नंबर 3 बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन IEP-X88 रजिस्टर। तो 16 बिट रजिस्टर है इंटेल आर्किटेक्चर्स का। इंटेल के जो रजिस्टर्स हैं वो जो नेम्स हैं रजिस्टर्स के वो यूजुअली लेटर के हिसाब से रखते हैं, और ये IEP-X88 रजिस्टर जो है वो 16 बिट का रजिस्टर होता है। इसकी हमने ब्रीफ हिस्ट्री लास्ट लेक्चर में देखी थी। सो यहाँ पे जो इसके जनरल पर्पस रजिस्टर हैं वो हम देख लेते हैं। AX, BX, CX एंड DX ये उनके नेम हैं, और जो इंटेल के ये जो आर्किटेक्चर हैं ये ज़्यादातर नेम जो हैं वो उसकी लेटर्स के हिसाब से रखते हैं। सो इनकी डिटेल हम देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 16 बिट का रजिस्टर होता है, तो क्या हम इसको 8 बिट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। AX यहाँ पे जो X मौजूद है लास्ट स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पे जो X मौजूद है AX BX ये जो राइट साइड पे है, इसका मतलब है कि ये 16 बिट है। यहाँ पे X स्टैंड कर रहा है कि X स्टैंड्स फॉर 16 बिट। तो ये 16 बिट के होते हैं। AX को अगर हम 8 बिट में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो AH और AL के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। AH का मतलब है कि हाई लेवल, ये 8 बिट का, और AL का मतलब है कि लो लेवल, ये भी 8 बिट का है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक अलग-अलग है, बल्कि ये AX के पार्ट हैं। अगर हम AH में चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम AX में चेंज करना चाह रहे हैं। ये दोनों AX के ही पार्ट हैं, एक अलग से रजिस्टर नहीं है। अगर हम 8 बिट के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो AH और AL के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही BX है, ये भी 16 बिट का रजिस्टर है, और अगर हम इसको 8 बिट के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो BH और BL, यानी कि BH बेस हाई लेवल, B stands for base, और BL base stands low level, B for base and L for low level। तो 8 बिट के दो रजिस्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये 8 बिट क्या बन जाएंगे 16 बिट, यानी कि हम BX को उसके दो छोटे छोटे पार्ट करके 8 बिट के हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट है AX BX। ये एक्चुअल में इनके नेम्स क्या हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर AX, B stands for base register, C stands for counter register, D stands for destination register। सो ये इनके नेम है। इनकी ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके नेम के हिसाब से इनकी फंक्शनैलिटी भी है। ये जो सारे हैं AX, BX, CX और DX behave as general purpose registers in Intel architecture. So and do some specific functions in addition to it. X in their name stand for extended meaning 16-bit register. जैसे AX means we are referring to the extended 16-bit. So ऐसे ही बी फॉर बेस है, तो इसका मतलब है कि एड्रेसिंग हो रही है। हम यहाँ पे एड्रेस देंगे, इसके बारे में मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और सी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सी फॉर काउंटर, एज देयर आर सर्टन इंस्ट्रक्शंस दैट वर्क विद एन ऑटोमेटिक काउंट। ये जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको ऑटोमेटिक उनकी काउंटिंग करेगा इन द CX रजिस्टर। So the D stands for destination. It acts as the destination in input or output operations. So जैसे ही इनके नेम ABC के हिसाब से रखे गए हैं, ऐसे ही उनकी फंक्शनैलिटी भी बताई गई है। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें तो पॉइंटर इंडेक्स बेस SIDI IP SP ये तमाम चीज़ें जो हैं वो याद करने की शॉर्टकट उनकी फॉर्म्स हैं। SI stands for source index, DI stands for destination index, IP stands for instruction pointer, SP stands for stack pointer, BP stands for base pointer। अब हम देखते हैं कि इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है। SI and DI stands for source index and destination index respectively. These are the index registers of the Intel architecture जो कि एड्रेस को होल्ड करते हैं। जो भी एड्रेस होता है, एड्रेसेस ऑफ द डाटा और मेमोरी को एक्सेस करने के लिए ये सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स जो हैं दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं।
بینگ این اوپن اینڈ فلیکسیبل آرکیٹیکچر، انٹیل جو ہے وہ ان دونوں کو پرمیشن دیتا ہے، الاؤ کرتا ہے کہ ان میں میتھمیٹیکل اور لاجیکل آپریشنز ان کیے جا سکیں، اس کے علاوہ ان کی جو بیسک فنکشنالٹی ہے وہ بھی کر سکیں، اور ساتھ میں لاجیکل اور میتھمیٹیکل آپریشنز کی بھی پرمیشن ہوتی ہے ایس آئی اور ڈی آئی میں. سو their use is not at all restricted to string instruction. جو ایس آئی اور ڈی آئی ہیں دونوں 16 بٹ ہیں، اور ان دونوں کو ہم 8 بٹ کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے اے ایکس اور بی ایکس کو یوز کیا تھا، اگر ہم الگ الگ سے 8 بٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایس آئی اور ڈی آئی کین ناٹ بی یوزڈ ایز 8 بٹ رجسٹر پیئرس لائک اے ایکس، بی ایکس، سی ایکس اور ڈی ایکس. ان چاروں کو ہم 8 بٹ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایس آئی اور ڈی آئی کو ہم 16 بٹ کے طور پہ ہی استعمال کریں گے. اس کے بعد ہے آئی پی، یعنی کہ انسٹرکشن پوائنٹر. یہ جو انسٹرکشن پوائنٹر ہے یہ یہاں پہ بھی ایڈریس ہوتے ہیں، جو بھی اس سے نیکسٹ فنکشن پرفارم ہونا ہے یا ایگزیکیوٹ ہونا ہے اس کا یہاں پہ ایڈریس موجود ہوتا ہے. انسٹرکشن پوائنٹر اس میں ہدایات موجود ہوتی ہیں جو نیکسٹ فنکشن پرفارم کیا جائے گا. لیکن جیسے ایس آئی اور ڈی آئی میں میتھمیٹیکل اور لاجیکل آپریشنس کی پرمیشن تھی، یہاں آئی پی میں یعنی کہ انسٹرکشن پوائنٹر میں نو میتھمیٹکس اور میموری ایکسیس کین بی ڈن تھرو دس رجسٹر، اور اٹ از آؤٹ آف اوور ڈائریکٹ کنٹرول اینڈ اٹ از آٹومیٹکلی یوزڈ. اس کو ہم اپنے طور پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ آٹومیٹیکلی کام کرتا ہے، اور یہ ایک قسم کا پھر ڈینجرسفل ہو سکتا ہے جب یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اسپیشل کیئر کرنا پڑتی ہے. سو اس سے نیکسٹ ہے آئی ایس پی، اسٹیک پوائنٹر. اسٹیک پوائنٹر اٹ از اے میموری پوائنٹر اینڈ اٹ از یوزڈ انڈائریکٹلی بائی اے سیٹ آف انسٹرکشنز. اس میں بھی ڈائریکٹلی طور پہ نہیں لیکن انڈائریکٹلی طور پہ انسٹرکشنز ہی رکھی جاتی ہیں. یہ ایک میموری پوائنٹر ہے، اس کے بارے میں مزید ہم ایکسپلور کریں گے لیکن نیکسٹ ڈسکشن میں، جو کہ ڈسکشن ہوگی سسٹم اسٹیک کے بارے میں. بیس پوائنٹر اس کے آگے ہے بی پی اسٹینڈ فار بیس پوائنٹر. اٹ از آلسو اے میموری پوائنٹر. یہاں پہ بھی ایڈریسز ہوتے ہیں اور اسپیشل ایریاز، جو اسٹیک پوائنٹر کا جو اسپیشل ایریا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے ایڈریسز رکھے جاتے ہیں. سو جب ہم سسٹم اسٹیک کے بارے میں بات کریں گے، اسٹیک پوائنٹر کے بارے میں بات کریں گے، تب ہم بیس پوائنٹر کے بارے میں بھی مزید اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے نیکسٹ ہم اگر دیکھیں تو فلیگ رجسٹر آ جاتا ہے. فلیگ رجسٹر کے بارے میں ہم نے پریویسلی کافی ڈسکس کیا تھا. دا فلیگ رجسٹر ایز ڈسکس is not meaningful as a unit, rather it is a bit-wise significant. جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اس کی ہر ایک بٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. انڈیویژل بٹ ہیو سم میننگ، ہر ایک بٹ کا ایک الگ سے مطلب ہوتا ہے، اور the bit not named are unused. The Intel flags register has its bit organized as follow. یہاں پہ جو دیے گئے ہیں سی فار کیری، پی فار پیرٹی، اے فار ایگزیلری کیری، 0 بٹ، ان تمام کی فنکشنالٹی ہم یہاں پہ دیکھیں گے. کیری جو ہوتا ہے، کیری کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وین 2 16 بٹ نمبرز آر ایڈڈ دا آنسر کین بی 17 بٹ. جب 16 بٹ کو ہم آپس میں پلس کرتے ہیں تو اس کا جو آنسر ہے وہ 17 بٹ ہو سکتا ہے یا اس سے لانگر بھی ہو سکتا ہے. یا پھر اگر ہم 8 بٹ کے نمبرز کو ایڈ کرتے ہیں تو آنسر کین بی 9 بٹ اور لانگ. سو دس ایکسٹرا بٹ دیٹ وونٹ فٹ ان دا ٹارگٹ رجسٹر از پلیسڈ ان دا کیری. جو پھر اس کے آگے 8 بٹ کو ہم نے جمع کیا تو اس کا آنسر 9 آ سکتا ہے یا اس سے بڑا آ سکتا ہے. تو پھر یہ جو 9ویں بٹ ہوگی یا اس سے اگلی، وہ پھر اس کیری میں چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم کیری کا یہ جو آپریشن ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اس سے نیکسٹ ہے پیرٹی. پیرٹی از دا نمبر آف 1 بٹ ان اے بائنری نمبر. اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ جو نمبر ہمارے پاس آیا ہے، جو ہمارے پاس اس کا
رزلٹ آیا ہے جو وہ پیرٹی از آئدر آڈ ہے یا ایون ہے. دس انفارمیشن از نارملی یوزڈ ان communications to verify the integrity of data sent from the sender to the receiver. اس سے نیکسٹ ہے ایگزلری کیری. یہاں پہ نمبر از بیس 16. جو 16 بٹ کا ہوتا ہے وہ ہیگز نمبر کہلاتا ہے اینڈ کین بی ریپرزینٹیڈ بائی 4 بٹس. اور جو 4 بٹ کی کلیکشن ہوتی ہے اس کو ہم نیبل کہتے ہیں. ڈیورنگ ایڈیشن اور سبٹریکشن if carry goes from one nibble to the next this flag is set. یہ اس کا ایگزلری کیری کا تھوڑا سا تعلق جو ہے وہ کیری سے ہوتا ہے. سو دا نیکسٹ ون از زیرو فلیگ. زیرو فلیگ از سیٹ اف دا لاسٹ میتھمیٹیکل اور لاجیکل انسٹرکشن ہیز پروڈیوسڈ زیرو. جب پروگرام میں زیرو آ جاتا ہے، کبھی کبھی جب ہم پروگرامز کرتے ہیں، کوئی بھی کوشچن کا سلوشن نکالتے ہیں تو اس کا جو آنسر زیرو آ جاتا ہے وہ زیرو فلیگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو میتھمیٹیکل اور لاجیکل انسٹرکشن نے جو اس کا رزلٹ پروڈیوس کیا ہے وہ زیرو ہے. اس سے نیکسٹ ہے سائن فلیگ. سائنڈ نمبر از ریپرزینٹیڈ ان ٹوز کمپلیمنٹ. ایک ہوتا ہے نیگیٹو اور ایک ہوتا ہے پازیٹیو. اور جو نیگیٹو نمبر ہوتا ہے اس کی ریپرزنٹیشن ہم 1 سے کرتے ہیں. فار اے پازیٹیو نمبر اٹ از ریپرزینٹیڈ ایز 0. So the sign bit of the last mathematical or logical operation destination is copied into the sign flag. Trap flag جو ہے has a special role in debugging. Trap flag کا جو کام ہوتا ہے وہ ڈی بگنگ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کہ بعد میں ڈسکس کیا جائے گا. انٹرپٹ فلیگ it tells whether the processor interrupt flag it tells whether the processor can be interrupted from outside or not. Sometimes the programmer doesn't want a particular task to be interrupted. So interrupt flag جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. پروسیسر کو یہ بتاتا ہے کہ باہر سے مداخلت کی جا سکتی ہے یا نہیں. بعض اوقات پروگرامر نہیں چاہتا کہ کسی خاص کام میں خلل پڑ جائے تاکہ اس وقت کے لیے رکاوٹ کا صفر کیا جا سکے. تو پروسیسر کی بجائے پروگرامر اس بات کا تعین کرتا ہے، کیونکہ پروگرامر کو اس چیز کے بارے میں زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ابھی موجود پروگرام کو کیسے فعال بنایا جا سکتا ہے اور کیسے نہیں. کیونکہ the interruption can be disabled or enabled by making this bit 0 or 1 respectively using special instructions. So یہ زیادہ تر ڈپینڈ کرتا ہے پروگرامر پہ کہ وہ اس کو 0 بناتا ہے یا 1 بناتا ہے، جیسے پروگرام کی انسٹرکشنز کے مطابق. اس سے آگے ہے ڈائریکشن فلیگ. اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو اسٹرنگ انسٹرکشنز. This flag tells whether the current operation has to be done from bottom to top of the block or from top to bottom of the block. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہ D is equal to 0 تب ہوگا جب یہ نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا، اور جب یہ اوپر سے نیچے کی طرف جائے گا تو D is equal to 1، یعنی کہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ 1 ہو جائے گی. اوور فلو فلیگ از سیٹ ڈیورنگ سائنڈ ارتھمیٹک. جب ہم کرتے ہیں اس میں یہ تب استعمال ہوتا ہے جب ہم ایڈیشن کرتے ہیں یا سبٹریکشن کرتے ہیں. اور when the sign of the destination changes unexpectedly the actual process sets the overflow flag whenever the carry into the MSB یعنی کہ most significant bit is different from the carry out of the MCB. جب سائن فلیگ کے بارے میں جب نیگیٹو نمبر ہوگا تو اس کی ریپرزنٹیشن 1 ہوگی، جب پازیٹیو ہوگا تو اس کی ریپرزنٹیشن 0 ہوگی. اوور فلو فلیگ ہمیں اس تمام چیز سے آگاہ کر کے رکھتا ہے کہ اضافے یا گھٹاؤ میں جب منزل کا نشان غیر متوقع طور پر تبدیل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ پروگرام کرتے کرتے ہوئے وہ بالکل ہی اس میں اوور فلو آ جاتا ہے. سو اس اوور فلو کو کم کرنے کے لیے یا اس کا اندازہ لگانے کے لیے اوور فلو جو فلیگ ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس سے نیکسٹ جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہے موو اے ایکس کوما بی ایکس. تو یہاں پہ اس کی جو شارٹ کٹ فارم لکھی ہوئی ہے موو اے ایکس کوما بی ایکس، اس کو ہم انگلش میں کیسے پڑھیں گے کہ موو
یعنی کہ MOV اس کا مطلب ہے موو ڈاٹا فرام بی ایکس سے ہم نے یہ کاما کا مطلب ہے ٹو بی ایکس ٹو اے ایکس، ہمیں موو کرنا ہے ڈیٹا کو بی ایکس سے اے ایکس کی طرف۔ اور آئی ڈی اے یہاں پہ بیسیکلی آئی نہیں ایل لکھا ہوا ہے، LDA یہ لوڈ کی شارٹ کٹ فارم ہے، لوڈ 0234۔ اب اس کو جب ہم انگلش میں پڑھیں گے یا اسمبلی لینگویج میں پڑھیں گے تو یہ بنے گا لوڈ 0234 انٹو accumulated۔ اس سے نیکسٹ کچھ ایگزامپلس ہیں اینڈ اے ایکس کاما 1234۔ اس میں ہے کہ اینڈ کا آپریشن کیا جائے 1234 میں ود اے ایکس، ایڈ بی ایکس کاما 0534 ایڈ 0534 ٹو بی ایکس، نیکسٹ لائن ایڈ بی ایکس کاما اور بریکٹس، ان بریکٹس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ایڈریس دیا جا رہا ہے، ایڈ کو کرو ڈیٹا کو ایٹ ایڈریس 1200 ٹو بی ایکس۔ So CS code segment, DS stands for data segment, SS stands for stack segment, ES stands for extra segment۔ ان تمام کا جو اسپیشل رجسٹرز ہیں ریلیٹڈ ٹو دا انٹیل سیگمنٹڈ میموری ماڈل، ان تمام کو مزید فی الحال صرف ان کی آپ ایبریویشن یاد کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو فنکشنالٹی ہے اس کو بعد میں ڈسکس کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک سمپل پروگرام بنایا گیا ہے موو 5 ٹو اے ایکس، یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے اور یہ اس کی اسمبلی لینگویج میں لکھا ہوا ہے۔ MOVE موو کو جب شارٹ کٹ فارم میں لکھیں گے تو MOV موو 5 ٹو اے ایکس، تو اے ایکس کوما 5، موو 10 ٹو بی ایکس، MOV موو پہلے بی ایکس اور پھر کوما اور 10، ایڈ بی ایکس ٹو ایکس تو پہلے آ جائے گا ایڈ پھر اے ایکس ٹو بی ایکس، موو 15 ٹو بی ایکس، موو بی ایکس کوما 15، ایڈ بی ایکس ٹو اے ایکس پہلے ایڈ لکھیں گے پھر اے ایکس اور پھر کاما اور پھر بی ایکس۔ مینس کے انسٹرکشنز کو ہم تین طریقے سے دے سکتے ہیں، پہلے ڈیسٹینیشن اور پھر سورس، یا پھر صرف ڈیسٹینیشن اور یا پھر صرف سورس۔ جیسے یہاں پہ پہلے ہم نے ڈیسٹینیشن بتائی کہ اے موو کرنا ہے 5 کو اے ایکس کی طرف، تو موو ہم نے کیا، ہم نے 5 کو موو کرنا تھا نا، موو 5 ٹو اے ایکس، تو موو پہلے ہم نے ڈیسٹینیشن بتائی کہ ہمیں اے ایکس کی طرف موو کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے بتایا کہ 5 کو موو کرنا ہے۔ تو پہلے ہم ڈیسٹینیشن لکھیں گے اور پھر سورس لکھیں گے۔ جیسے موو 10 ٹو بی ایکس، پہلے ہم نے موو کرنا ہے بی ایکس کی طرف، ہم نے اس کی ڈیسٹینیشن، اس کی منزل کا تعین کر دیا کہ اس نے بی ایکس کی طرف جانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ کس نے جانا ہے، تو پھر ہم وہاں پہ لکھیں گے کہ 10، پھر 10 کو ہم نے موو کروانا ہے، وہ اس کا سورس ہے۔ پہلے ڈیسٹینیشن لکھیں گے اور اس کے بعد اس کا سورس آئے گا۔ یہاں پہ ہمیں اسمبلر کی ضرورت پڑے گی جب ہم پروگرام بنائیں گے، جیسے ہم پہلے C++ وغیرہ لینگویجز کو کرتے ہیں، تو یہاں پہ اسمبلی لینگویج کے لیے ہمیں ایک اسمبلر کی ضرورت پڑے گی جو NASM یعنی کہ دا نیٹ وائڈ اسمبلر، یہ بالکل فری ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک لنکر کی ضرورت پڑے گی جو ہے لنک، یہ بھی فری ہے، اور ڈی بگر کی ضرورت پڑے گی جو ہے ایڈوانسڈ فل اسکرین ڈی بگ۔ یہ تینوں بالکل فری ہیں اور یہ بہت ایڈوانس لیول کے پروگرامس نہیں کر سکتے، ہم نے بھی بالکل شارٹ اور سمپل پروگرامس کرنے ہیں، سو یہ ہمارے کورس کے لیے اچھے ہوں گے۔ تو باقی اس سے آگے ایک ایگزامپل ہے، وہی ایگزامپل ہے جو ہم نے پیچھے کی ہے۔ So this is the lecture number 3 of CS 401.